अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है जरा उसको समझने की कोशिश करें। बहुत से तजादात पिछले चंद दिनों में इस पॉलिटिक्स में देखने में आए हैं और ये जो पिछले 3 साल की सियासत थी उसमें खुसूसी तौर पर 2 फेजेस में आपको ये सियासी तजाद नजर आते हैं। एक वो फेज है जिसमें शहबाज शरीफ साहब बायर हैं और पार्टी के सदर हैं। एक वो फेज है जिसमें शहबाज शरीफ साहब 2 मरतबा जेल में हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा इंचार्ज हैं। वो पार्टी के बयानिए पर उस पर बयानबाजी भी करती हैं, उस पर बात भी करती हैं। ये हैं वो 2 मुख्तलिफ फेजेस जिस पर हम कोशिश करेंगे आज की बात करने की। 2-3 चीजें हैं। एक तो पीडीएम की लड़ाई है। पीडीएम से पीपल्स पार्टी को और एएनपी को तकरीबन निकाल दिया पीडीएम की क़यादत ने और कहा गया कि माफी मांगे। बहुत से बयानात हमने सुने। दूसरी तरफ से यह कोशिश नजर आई कि शहबाज शरीफ साहब इस पीडीएम को दोबारा इकट्ठा करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी को लाना चाहते हैं। जब यह कोशिश शुरू हुई, एक इशाइया जिस दिन इस्लामाबाद में हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी मौजूद थी और कहा गया कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का इशाइया है, उसी दिन दोपहर में सेनेट का एक लंच किया गया, एक जोराना दिया गया पीएमएलएन की जानिब से। उसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी को मदऊ नहीं किया गया। वो जोहराना जो सेनेट का था वो बगैर पीपल्स पार्टी और नून के था। जो इशाइया शहबाज शरीफ साहब का था वो उन दोनों के साथ था। दलील यह दी गई मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, पार्टी को इकट्ठा कर, ऑपोजिशन इकट्ठा करने चाहते हैं, बजट आने वाला, उसके ऊपर गवर्नमेंट को टफ टाइम देना। तो क्या सेनेट में ये टफ टाइम नहीं देना? क्या सेनेट में ये गुफ्तगू नहीं होगी? क्या सेनेट में बजट पर बहस नहीं होगी? इस पर यह तजाद सामने आया कि शायद शहबाज साहब का मकसद इसको करने का कुछ और, अंदर से खबरें भी इसी तरह की आ रही थी। दूसरी तरफ क्या करना है, क्या लड़ाई लड़नी है, नहीं लड़नी, क्या सॉफ्ट होना या नहीं, इस पर भी बड़ी बहस चल रही है। पार्टी के कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें शायद थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, कि बातचीत करके अब पार्टी पहले या हमारी लड़ाई पहले, इसका फैसला भी करना पड़ेगा। जो तजादात सामने हैं इस पर कोशिश करेंगे आज की बात करने की। सेटअप करने के लिए पीडीएम में पीपल्स पार्टी की वापसी, शाहिद साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या कहती हैं, जरा सुनिए। दरवाजे बंद हैं। दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब आप पीडीएम का एतमाद बहाल करेंगे। वो कागज जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़ें और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो पीएमएलएन का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो पीडीएम का मौक़िफ़ है। यह था सख्त मौक़िफ़ पीडीएम की जमातों की, माफी चाहता हूं, नून लीग के अंदर। कल खुर्रम दस्तगीर खान साहब यहां बैठे थे। जब उनसे पूछा गया पीपल्स पार्टी को वापस लाना चाहते हैं, क्या कहा, जरा सुनिए। आप चाहते हैं पीपल्स पार्टी आए आपको? जी जी, हम चाहेंगे। किस कंडीशन पर, किस शर्त पर? जी, ये कंडीशंस कोई नहीं है, सिर्फ एक बदगुमानी है। मरियम नवाज शरीफ साहब ने तो आज कल कुछ और कहा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा वो फटा हुआ शोकॉज जोड़े, उसका जवाब दे, माफी मांगे तो वापस है। की राय है। बहरहाल सियासी इत्तेहादों में हमें इतनी सख्त लाइनें नहीं लगानी। मकसद ये शहबाज शरीफ साहब की राय है। ये सियासत और पाकिस्तान के अवाम की राय का एहतराम है। तो ये मकसद पाकिस्तान की अवाम की राय का एहतराम है। सो ये आपको फर्क कम से कम टीवी स्क्रीन पर जो नजर आया वो ये है। अब क्या मुस्लिम लीग नून में ये वाकई वाज़ेह फर्क मुख्तलिफ अप्रोचेस का मौजूद है, इस पर भी बात करेंगे। और इशूज हैं नून लीग के, आए एक एक करके चलते हैं कि क्या वाकई कोई तजाद मौजूद है। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में, बहुत शुक्रिया आपका। वसीम बादामी साहब अब से 2 मिनट बाद हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे। और हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब कराची से मौजूद हैं। मुश्किल में होंगे आज क्योंकि जाहिर है उनको ये समझ नहीं आएगी कि उन्होंने शहबाज साहब के साथ जाना है या मरियम नवाज शरीफ साहब के साथ जाना है। पता लग जाएगा हमें 2 मिनट में। तो मिफ्ता साहब रास्ता निकाल लेंगे। चले देखते हैं क्या रास्ता निकालते हैं। जी मिफ्ता इस्माइल साहब, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई शहबाज शरीफ ग्रुप और दूसरे ग्रुप की अप्रोच में फर्क है मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऑन पीडीएम? यार गुजारिश ये है कि मेरे ख्याल से अप्रोच में कोई फ़र्क नहीं है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। जो एम्फेसिस में शायद थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है लोगों को
کیونکہ شہباز شریف صاحب کا رول ہے لیڈر آف دی اپوزیشن، تو ان کو سب کو اپوزیشن کو اکٹھے کرنا ہے، اور وہ بات ایک دم درست ہے۔ ابھی بجٹ آنے لگا ہے، ہم کو اندیشہ ہے کہ خان صاحب کے بجٹ میں نئے ٹیکس وغیرہ ہوں گے، تو اس کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ تو وہ ایک الگ ذمہ داری ہے شہباز شریف کی لیڈر آف دی اپوزیشن کی حیثیت سے۔ ایٹ دا سیم ٹائم پی ڈی ایم کے اندر ایک دو مسائل تھے۔ سر میں نے آپ کو سنا دیا، میرا خیال ہے وہ آپ اس طرف جائیں گے نہیں، لیکن نون سے بڑی بآوازیں بلند یہ آوازیں اب آہستہ آہستہ آنی شروع ہو گئی ہیں کہ کرنا کیا ہے، کیا سختی کرنی ہے۔ مجھے ایک بات بتاتے چلے، ایک سوال پوچھتا ہوں، پیپلز پارٹی سے معافی منگوانا کیوں ضروری ہے؟ نہیں، کسی سے دیکھیں، پیپلز پارٹی کوئی نون کی یا پی ڈی ایم کی ذیلی تو آرگنائزیشن نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے۔ اب انہوں نے اگر ڈیسائیڈ کیا کہ وہ باپ سے سمجھوتا کر 4 ان کے ووٹ لے کر گیلانی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنانا ان کے لیے زیادہ ضروری تھا بنسبت یہ کرنے کے، تو وہ ان کی مرضی تھی۔ اگر ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ عمران خان نے جب نو کانفیڈنس کا موشن کرا تھا، کانفیڈنس لینے کی بات کری تھی، اس وقت وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر کام نہ کریں، تو وہ ان کی مرضی تھی۔ لیکن باقی اپوزیشن والے کم از کم ایک بات تو کریں گے نا کہ بھائی آپ کس طرف کھڑے ہو، یہ ہم کو بتا دو، کلیئرلی بتا دو۔ خرم دستگیر صاحب کو یہ بات پتہ نہیں ہے، انہوں نے ویسی بات کر دی کہ جناب کوئی معافی کی ضرورت نہیں۔ معافی کو کوئی، میں نے بھی کہا نا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ذیلی آرگنائزیشن تو نہیں ہے، کوئی ماسٹر کی کلاس تو نہیں کہ معافی مانگ تو ہوم ورک کیوں نہیں کرا۔ تو شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز شریف صاحبہ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے معافی مانگیں گے تو یہ ہوگا، وہ پہلے اس شو کاز کا جواب دیں گے تو ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جناب بدگمانی ہے، آپ کہتے ہیں بدگمانی نہیں ہے، شاہد خاقان عباسی کا ویو ہماری پارٹی کی پالیسی ہے۔ کیا یہ دو ویوز آ رہے ہیں آہستہ آہستہ سامنے؟ سر میری گزارش یہ ہے کہ میں نے جو آپ سے گزارش کری ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ باپ سے ووٹ لے کر لیڈر آف دی اپوزیشن بنائے۔ تو آپ مریم نواز شریف صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور تو مطلب یہ آپ کو لگتا ہے نا کہ اگر اپوزیشن ساتھ چل رہی ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو، ہم بالکل بلیو کرتے ہیں کہ نہیں چاہیے تھا۔ اب وہ اگر کہہ دے کہ بھئی ہم نے اس کی وجہ سے کرا تھا، یہ کرا تھا، اب سیاست کے اندر یہ تو نہیں ہوتا کہ حلف آخر ہے کہ ہم زندگی میں کبھی پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے، کوئی دشمنی تو نہیں ہے، ایک ڈیفرنٹ اپروچ تھی، اب پھر مل کے بیٹھ جائیں گے، معافی کے بعد بیٹھیں گے، بغیر معافی کے بیٹھ جائیں گے؟ او یار میں نہیں پتا معافی کی، میرا نہیں خیال ہے کہ معافی کی کسی نے، شاید عباسی نے بھی بات کری ہے یا مریم نے بھی بات کری ہے، بڑی باتیں ہوئی معافی کی، معافی مانگیں گے، پیپلز پارٹی کہتی ہے آپ معافی مانگیں، بڑے رولے ہیں اس میں۔ سر کاشف صاحب میں آپ کو سچ بات بتاؤں، آپ نے مجھے بلایا ہے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے پتا تھی کہ ارشاد بھٹی اور وسیم بادامی آنے، لیکن جتنی وسیم بادامی، ارشاد بھٹی اور آپ میں ان چیزوں میں سوجھ بوجھ ہے اتنی مجھ میں نہیں ہے۔ آپ تینوں آپس میں بات کریں، میں سنتا رہا ہوں۔ بھٹی صاحب سنائیں ان کو، آپ کا کیا کس سوال کیا اپروچ میں فرق ہے یا نہیں آپ کو لگتا ہے مسلم لیگ نون؟ بالکل ڈیفینیٹلی ہے، اور ظاہر ہے وہ کلیئر ہو گیا، وہ خود ہو گیا، لیکن ایک بڑی مزے کی بات ہے، لیکن آپ کا ویو بھی یہ بھی ہے کہ جو بھی فرق ہو آخر میں گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے۔ ہاں نہیں، اور اس پی ڈی ایم میں اسپیشلی یہ پی ڈی ایم کی بات ہو رہی ہے کہ نون کی بات، نون نے فیصلہ، نون کے دو گروہ ہیں نا، پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کو واپس لانا ہے، شہباز صاحب کہتے ہیں ہاں لانا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جناب ایسے تو نہیں آئیں گے۔ کل ایک انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے کہا کہ میری اور شاہد خاقان عباسی کی سوچ ایک ہے، یہ سیم ٹو سیم فکرہ، اس لیے میں نے لکھا ہوا ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں شہباز شریف کی بھی یہی سوچ ہے۔ یہ دونوں ترسو یہ بیان دیا، لیکن نہیں ہے، ڈیفینیٹلی نہیں ہے۔ اور مگر جو مسلم لیگ نون کی حد تک ہے یا پی ڈی ایم کی حد تک، تو جو کوئی کر رہا ہے وہ بڑا سیاںہ آدمی ہے، پہنچا ہوا آدمی ہے، پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون میں آج جاوید چودھری صاحب کا کالم ایک بڑا مزے کا آیا ہے، انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں، انہوں نے کہا ان کا خیال ہے کہ چودھری نثار صاحب جو اکھاڑے میں اترے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کر آخری مفاہمتی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ جاوید چودھری صاحب نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے پورا کالم لکھا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف لندن جا کر نواز شریف کے سامنے اپنا آخری مفاہمتی ایجنڈا رکھنا چاہتے ہیں۔ 3 نکات ہیں جی اس کے۔ پہلا نکات ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز دونوں اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں بند کر دیں، خاموشی کا روزہ رکھ لیں، حمزہ بھی پس پردہ چلے جائے گا، پارٹی کا اگلا سربراہ کون ہوگا یہ وقت پہ چھوڑ دیا جائے۔ دوسرا ہے پارٹی احتجاجی سیاست چھوڑ کر 2023 کے الیکشن پر توجہ دے،
اور اگر اگلے الیکشن ہم تیسرا میں بتا دوں، میں نے کالم نہیں پڑھا، ہاں فیئر اور غیر جانب، ورنہ میں سیاست سے علیحدہ ہو جاؤں۔ ہاں یعنی یہی لکھا؟ نہیں یہ آخر ہے، تیسرا یہی ہے نا، یہ بات میں کہہ چکا کل پرسوں شاید صاحب بیٹھے تھے، یہ بات اگر سب لکھ رہے ہیں بول رہے ہیں تو کسی نہ کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ ساری بات چل رہی ہے۔ مجھے انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن پارٹی کے اندر سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب اب شو ڈاؤن ہونے والا ہے لندن میں۔ شو ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں کہ شہباز صاحب کوئی تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ کہیں گے بھائی جان اور آپ بڑے ہیں، اور کاشف یہ دو راستے ہیں، ہمیں بتا دیں آپ نے راستہ کون سا لینا ہے۔ اگر آپ نے لڑائی کا راستہ کرنا ہے تو پھر میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، اگر مفاہمتی راستہ لے سکتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا وہ اس لیے کہ جاوید چودھری اور شہباز شریف صاحب کی بڑی جیسے آپ نے وقفے میں جیسا میری اور آپ کی بڑی قربت ہے، ہماری قربت ہے، میں یہ مثال نہیں دینا چاہتا تھا، پلیز یار جیلس اچھا نہیں پلیز، خوشگوار ہے ماشاء اللہ کو مدانی صاحب پریشان اس لیے کہ اچھا دوسرا ہے کہ ویسے اس میں جیلسی مجھے بھی ہے یار، اچھا جیلسی نہیں ہے آپ کا پرابلم۔ دیکھیں لوگ دو لوگوں کے قریب ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو پریشانی اس بات پہ ہونی چاہیے پٹی۔ دیکھیں عارف ابھی بھٹی صاحب سن لیں تو مائنڈ کریں گے، پٹی میرا برادر بڑا ہے۔ ہاں اچھا دوسرا، اگر 2000 شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم فیئر اور شفاف الیکشن لے پائے تو ہم میچ جیت جائیں گے، تو اور ایک اور جو بڑا مزے کو لکھا ہے مجھے تو میرے ذہن میں آپ نے ترجیح ہے نا، ان کا جو 3 نکات ہیں وہ بڑے اہم نکات ہیں۔ یہ مارکیٹ میں پچھلے ہفتہ 10 دن سے گردش کر رہے ہیں۔ میں نے وسیم کو شو سے پہلے یہ ساری کہانی سنائی ہے کہ یہ ہوگا، لندن جائیں گے، اسی وجہ سے لندن جانے سے روکا حکومت نے کہ ان دونوں کو آپس میں پاکستان بیٹھ کے لڑنے دیں، مریم نواز شریف صاحبہ کو اور شہباز شریف صاحب کو۔ یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس قوم میں 24 کروڑ تو کاشف عباسی نہیں ہے نا، کاشف عباسی ایک ہے، تو 2 جملے بول لینے دیں پھر میں آپ نے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ 2023 میں وہ کہتے ہیں اکیلا ملک بحران میں ہے، بحران سے اکیلی کوئی پارٹی نبٹ نہیں سکتی، قومی حکومت بنائی جائے، اور آخری سیاسی گفتگو ہوگی میاں صاحب کے ساتھ 1 to 1 ہوگی، اگر نہ ہوا جو آپ پہ آ رہا ہے، اگر وہ میرا نہیں مانیں گے تو میں شریف ٹرسٹ کے لیے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دوں گا، شریف ٹرسٹ کے کام کروں گا اور کتابیں پڑھوں گا، میرا سیاست سے کوئی نہیں، میں اللہ حافظ۔ ٹھیک، تو اب یہ ہے، آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں؟ کس پہ؟ یہ ویو پوائنٹ ہے، لیکن نہیں دیکھیں یہ ویو پوائنٹ کسی پولیٹیشین نے نہیں دیا ہے، ایک جرنلسٹ کی خبر بھی ہو سکتی ہے، اور میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ پالیٹکس کا اگلی جو لائن ہے جس کے لیے شہباز صاحب باہر جا رہے تھے، نون کو بھی پتا ہے وہ اسی بات کے لیے جا رہے تھے کہ باہر جا کے میاں صاحب سے اب 2 ٹوک فیصلہ لیکن میری آخری اس پہ بات ہوئی، ان کا فل سٹاپ کامہ طے ہوتا ہے یہ ہاؤس آف شریف کا، یہ گڈ کپ بیڈ کپ کھیلتے ہیں، یہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ، مریم کی، حسن حسین، اسحاق ڈار، ان کی مرضی کے بغیر کوئی چیز چلتی نہیں ہے، یہ پارٹیوں میں جمہوریت تو ہے کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ساروں کی مرضی سے ہوا، جو کچھ ہوگا ساروں کی مرضی سے ہوگا۔ وسیم مدانی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا نون کے بیانیے میں کوئی واضح فرق ہے اور سے پی ڈی ایم ہو گیا اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی؟ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اور بات سنانا چاہتا ہوں، چودھری تنویر صاحب نے کل میر کے پروگرام میں، میر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں ایک بات کہی ہے، میر بخاری صاحب سن لیں ذرا انہوں نے کیا کہا۔ جماعت کے اندر ایک اکثریتی گروپ ہے جو اب نہیں لڑنا چاہتا اسٹیبلشمنٹ سے، جو مفاہمت کی طرف جانا چاہتا ہے، یہ جو گروپ ہے کیا یہ آہستہ آہستہ اپنی آواز اٹھا سکے گا؟ آپ کی اپنی ذاتی رائے کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید ٹکراؤ کے راستے پہ چلنا، کیا یہ آپ کی اپنی جماعت کے لیے، ملک کے لیے کیا یہ صحیح ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بات درست ہے، یہ کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے۔ ابھی ہمارے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کو انٹروین کر کے ہمیں جو ایک ڈائریکشن ہے یا ایک یکسوئی کے ساتھ ایک طرف جانا ہے، لے کے چیزوں کو اس پہ ہمیں ہدایت جاری کرنی چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ کنفیوژن ہے، پارٹی نے کہا کہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، میاں صاحب کو ابھی ایک ہدایت کرنی چاہیے کہ آپ کو کون سی ڈائریکشن میں جانا ہے۔ وہی نہیں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سارا ڈیزائن، میں جاوید چودھری صاحب کا تھیوری کے بابا صحیح، اچھا وہ تھیوری پہ سب اگری ہے، اور وہ تھیوری نہیں ہے، وہ خبر ہے۔ دیکھیے رائے میں ظاہر اختلاف ہے دونوں کی، یہ تو کوئی اوپن سیکرٹ ہے نا، مشرف صاحب کی ریموول سے لے کے اور اس سے پہلے وہ تو پاس میں اگر نہ بھی جائیں، میرا خیال ہے اب جب آپ شہباز صاحب کی بس ہو گئی ہے، چونکہ پچھلے الیکشن سے پہلے بھی اگر ایک لمحے کو ہم ریوائنڈ کر لیں 3 سال پہلے چلے جائیں تو 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی کم و بیش یہی تھی نا شہباز صاحب کی رائے کہ آپ وہیں رہ جائیں، آپ لوگ واپس نہ آئیں، یہاں میں سنبھال لیتا ہوں تو مینج ہو جائے گا، تو اقتدار میں آ جائیں گے، پھر معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے، ادارے کا غصہ بھی کم ہو جائے گا، تو یہ ہم کر لیں گے، اور میاں صاحب نہیں مانے۔
اب یہ سب منواتے منواتے شہباز صاحب نے دیکھا ہوگا کہ یار اگلا الیکشن آ گیا ہے, پھر ایکشن ریپلے نہ ہو جائے. اس لیے میں, جس پہ بھٹی صاحب ہنس رہے ہیں اس کے بعد, اس لیے مجھے اس بات میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, صرف اس کے لیے نہیں ہے, اس میں ایک بڑا ایلیمنٹ ان کے کیسز ہیں جن کے پر بھائی ورنہ تو پھر بیڑا گرک ہو جائے گا, پھر کیا بنے گا. کئی مرتبہ سلمان شہباز کا بھی سنا گیا ہے کہ جب بھی آتا ہے پھنستے ہم میں, ہمارا کاروبار تباہ ہوتا ہے. پہلی مرتبہ لندن جدہ چلے گئے, اپنے بچوں سمیت چلے گئے, کاروبار سمیت سے چلے گئے. اس مرتبہ لندن چلے گئے, بچے سمیت چلے گئے, اور کاروبار ان کا تو ہے ہی سارا بار. پھنس ہم گئے, کاروبار ہمارا, تباہی ہماری, بربادی ہماری, جیلیں ہماری. چند 100% بڑھ جاتا ہے تو جب حکومت نہیں ہوتی تو کم ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ بالکل نہیں لگتا کہ یہ سب ڈیزائنڈ ہے, ایک اسکرپٹڈ ہے کہ تم بیان یہاں سے داغو, تم لڑائی کا بیان داغو, میں مفاہمت کا, یہ سوچ میں اختلاف ہے. اور اس اختلاف میں معلوم ہے کہ بھٹی صاحب کی اس پر آئے گا نہیں, ایک ایک چیز اسکرپٹڈ ہوتی ہے, میری یہ رائے نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے نون لیگ نے سفر کیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ حقیقت اس کے بہت قریب تر ہے, جو کہ جاوید صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے, اور جو آپ بھی ڈسکس کر رہے تھے. میں تو پچھلے 3 دنوں سے لگاتار یہ چیز اپنے پروگرام میں ڈسکس کر رہا ہوں. کل بھی ہم نے کی, کل بھی بھٹی صاحب کا یہی ماننا تھا. آپ کے پروگرام میں آئے تھے؟ نہیں, ہم منیب صاحب کے پروگرام میں اتنی جیلسی یار. دس از مائی ویو. مفتاح صاحب یہ پھر جیلس ہو رہے ہیں. ایک چیز مجھے پتا ہے, ایک چیز اور بھی طے ہے, شہباز شریف صاحب کو اگر میاں صاحب نے کہا نہیں یہ ہوگا, شہباز صاحب آگے سے بولیں گے نہیں, وہ چیز اپنی جگہ رہے گی. ان کا جو فائنل فیصلہ ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہونا ہے. لیکن ایک ضرور وہ لائن لینا چاہتے ہیں کہ اگر مفاہمت کی لائن, اس کے فائدہ یہ ہے, اگر آپ اس پہ آ جائیں. اس میں بھی اپنا اوپینین دینا کہ آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب اپنا موڈ چینج کریں گے. نہیں, آئی ول بی سرپرائز اگر وہ کریں. آپ کا بھی یہ خیال ہے؟ جی میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور آپ کو پچھلے 2-3 دن میں اس کا ٹریلر بھی نظر آ گیا. میری مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان ہے, میں چلا دوں. میری مسلم لیگ نون کی یہ رائے ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اور ایک کانٹیکسٹ تھا اس کا, بڑی صاحب سنیے, اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ خبریں ہر اخبار میں, ہر پروگرام میں یہ ہو رہی تھی کہ شہباز صاحب پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کو واپس لا رہے ہیں. انہوں نے کہا ایسے نہیں, یہ لینا دینا ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا یہ نہیں ہماری رائے ہے, یہی نون لیگ کی رائے ہے. یہ بڑے کلیئرلی اس پریس کانفرنس میں, لیکن یہ بھی ان کا اسکرپٹڈ تھا. لیکن دوسرا ایک اور پرابلم ہے, ایک بات اور دیکھ لیں, جب تک شہباز صاحب باہر نہیں آئے تھے تو تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن مریم نواز شریف صاحبہ کا کوئی ٹویٹ, کوئی پبلک اپیرنس, کوئی پریس کانفرنس, کوئی جلسہ جلوس. صحیح, اگر ڈیلی نہ ہو تو روز ہوتا تھا. آخری کتنے دنوں میں کوئی ٹویٹ نہیں آیا. جاوید لطیف صاحب کے گھر گئے, کل عدالت آنا تھا اس لیے بولی. ظاہر ہے یہ بڑا آڈ لگتا اگر وہ عدالت آتی اور میڈیا سے بات نہ کرتی. بہت کم ہو گیا, کیونکہ نون میں یہ بھی ایک سوچ ہے, شہباز صاحب اگر باہر چلے جاتے تو ہماری سیاست دوبارہ شروع ہو جاتی. وہ پاکستان میں رہ گئے ہیں, اب وہ صدر ہیں پارٹی کے, تو پھر اختلاف ایسے نظر آئے گا روزانہ ٹی وی پہ. وہ صبح کچھ اور کہیں گے, شہباز صاحب. لیکن جمہوریت کی خوبصورتی یہ بھی دیکھیے, نائب صدر کو ڈکٹیٹ کروا رہی ہیں کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس چکر میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آ کے پی پارٹی کو نون لیگ یا نون لیگ کا ایک دھڑا سیاست سے یا پی ڈی ایم سے باہر کیوں رکھنا چاہتا, کیا وجہ کہ اتنی سخت پوزیشن لے لی. ہم نے بہت سی جو اختلاف نون اور پیپلز پارٹی کا ہسٹوریکلی ہے, اس کے باوجود ایک چارٹر ڈیموکریسی کر لیا انہوں نے. اس کے باوجود 2018 میں ایک دوسرے کو ناسور ہیں, سارا کچھ کہنے, پی ڈی ایم میں بیٹھ گئے. آج کیا وجہ ہے کہ ایک ایکشن پر جو کہ پیپلز پارٹی شاید کہیں نہ کہیں جسٹیفائی بھی کر سکے, ہماری مرضی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومتی ووٹ سینیٹر بنانے کے لیے اچھے ہیں, سینٹ لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے کے لیے اچھے نہیں. اصل بنیاد تو یہی اس سارے آرگومنٹ کیا نا, بھی کہا ہے میں نے ترین کے ووٹ لیے, اس پر کوئی مائنڈ نہیں کرتا. ایبسولوٹلی, بلکہ انہوں نے کہا کہ پیسہ نہیں, نون لیگ کا ٹکٹ چلا ہے. یعنی حکومت کا ووٹ لے کر سینیٹر منتخب کیا گیا گیلانی صاحب کو, ٹھیک ہے, لیکن یہ ووٹ لے کر سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائے گیلانی صاحب, یہ غلط ہے. یہ اتنی کو بڑی بات لگتی نہیں ہے. اس میں بھی لارجر اگر ایجنڈا ایک ہو تو لوگ صرف نظر کر جاتے ہیں, کیوں نہیں کر رہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک واپس. ویلکم بیک ناظرین. بدامی صاحب, اس سے پہلے کہ میں ادھر جاؤں, بریک والی بات نہیں پوچھتا آپ سے. آپ نے اتنے فلو میں کہا, میں وہی بات کرنے لگے ہیں. وہ آپ اور بھٹی صاحب کے درمیان ہے, آپ آپس میں فیصلے کر لیجیے گا, بعد میں جا کے میں نہیں پوچھتا. اگر وہ ہو جائے تو بڑی مزے کی. نہیں, آپ کے شوق بھی الٹے ہیں, ہم کیا کریں. بدامی صاحب, سر پیپلز پارٹی کے اتنے دیکھیں, میں نے پیپلز پارٹی اور نون کو بڑے بریجز کراس کرتے دیکھے. یہ 2018 کے الیکشن میں میاں صاحب ناسور تھے, کیا کچھ کیا تھا, دھرتی کا ناسور. اگر نواز شریف کا ساتھ دیا تو میں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. وہاں سے بھی اکٹھے ہو گئے.
یہ اتنی بڑی چیز لگتی ہے آپ کو کہ پیپلز پارٹی اتنی بڑی پوزیشن لے لے؟ کیوں لی ہے یہ پی ایم ایل این کیوں پی ایم ایل این نے یہ پوزیشن مریم نواز شریف گروپ نے لی ہے کہ پیپلز پارٹی کو واپس نہیں لانا؟ اچھا مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اتنی بڑی چیز لگتی ہے کیونکہ ایک تو استعفوں کے معاملے پہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ساتھ دے دیتی تو ہم کام اتار دیتے. اس پہ رائے پہ اختلاف ہوتا ہے لیکن نون لیگ کو یہ لگتا ہے. ابھی وہ استعفوں والا ڈوز ہضم کر ہی رہے تھے جس میں بہرحال پیپلز پارٹی کا موقف تگڑا اس لیے تھا کہ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو کبھی کمٹمنٹ کی تھی کہ یار ہم استعفے دیں گے. یہی تھا نا کہ مناسب وقت پر استعفے دیے جائیں گے, یہی لکھا تھا نا. ہم نہیں سمجھتے مناسب وقت سے ابھی, لیکن ابھی نون لیگ وہ استعفوں والا ڈوز ہضم کر ہی رہی تھی کہ یہ والا جو ایپیسوڈ ہوا اس میں نون لیگ نے فیل کیا کہ ڈچ کر رہے ہیں ہمیں دو انداز سے, کہ ایک تو یہ کہ گورنمنٹ آف دا ڈے سے انہوں نے یعنی باپ پارٹی ہے وہ, اور پھر نون لیگ کو یہ لگا کہ یار ہم دونوں مل کر, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جو پہلی پریس کانفرنس کی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کی شمولیت کے بعد, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر بار بار تنقید کا نشانہ بنایا تھا. تو نون لیگ کو لگا کہ یار انہوں نے تو انہی کے ساتھ ساری گیم بنا لی ہے, جس کا مطلب ہے کہ یہ وکٹ کے اس طرف چلے گئے اور ہم مزید کمزور ہو گئے. سارے کا سارا چلے میں آپ کو دو اور سناریوز کیا. ایک پہلی چیز, غصہ زیادہ اس لیے کہ بہت سی فرسٹریشن ہے اس ٹائم مریم نواز گروپ میں کہ اگر پیپلز پارٹی ان کے کہے ہوئی ہر چیز کرتی جاتی تو کیوس کریٹ کیا جا سکتا تھا, جس کے بعد مذاکرات شروع ہو سکتے تھے, اور اس کا فائدہ صرف مسلم لیگ نون کو یہ ہونا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے مذاکرات کر کے اپنی چیزیں سیٹ کر لیتی. پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی, اب وہ راستہ بند ہو گیا کیونکہ نون لیگ اکیلے کچھ نہیں کر سکتی. ایک راستہ, ایک فرسٹریشن. دوسرا, وہ جو دوسرا سلیکٹڈ, ان کو پھر یہ راستے میں احساس ہوا کہیں جا کے کہ پیپلز پارٹی تو دوسری طرف کی گیم کھیل رہی ہے, تو اگر دوسری طرف گیم کھیلنی ہے تو پھر اب ان کو واپس کیسے لے کر آئیں؟ ہم اپنے پی ڈی ایم میں ایسی پارٹی کو لے کر آئیں جو گیم دوسری سائڈ کی کھیل رہی ہے, تو ہم تو کچھ نہیں کر پائیں گے, یہ تو ڈریون ایجنڈا ہو جائے گا. سو آئی ایکچولی تھنک کہ بوتھ ریزن, آئی ایکچولی تھنک کہ دونوں وجوہات ہیں, کیونکہ ایک تو ان کو بڑا یقین تھا کہ ہم مل کے جو ہم نے نیم اور شیم کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے, اگرچہ پیپلز پارٹی نام نہیں دے رہی لیکن اسٹیج سجا ہوا ہے ساری جماعتوں کا, اور ایسے اسٹیج سے جب دو انڈیویجولز کے نام لے کے تو پھر ہم ذرا ادارے کو ایک قدم پیچھے لے کے جاتے ہیں اور اتنا پریشر ڈال دیں کیوں کہیں اچھا یار بتائیں کیا کرنا ہے یار, کریں یار طے کریں. بٹ سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایجنڈا تھا لیکن وہ دونوں صورتوں میں سب کی ہو گئی. بٹ کوئکلی پھر میں مفتیٰ صاحب کا ویو لے. دیکھیں یہ ایک ویو پوائنٹ ہے جو آپ کا دونوں کا ہے, لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلے 40 سال کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں, میں پیپلز پارٹی کو واپس نہ لینے کی وجہ میں وہی بتا رہا ہوں. انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا کندھا استعمال کر کے ڈیل کی, اور جب دونوں نے نون اور یار دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. ہاں, مساق کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نے یہ غصہ تھا کہ یہ ڈیل کر گئے, ہم نہیں کر سکے. پہلی بات ہمیشہ کی, جب نواز شریف صاحب پھنسے ہوئے تھے, کلثوم نواز صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ نواب نصر اللہ کے پاس گئی. نواب نصر اللہ دبئی گئے بے نظیر کے پاس, ان کو راضی کیا. جب وہ گئے تو نواب نصر اللہ کو نہیں پتا تھا نواز شریف صاحب جدہ چلے گئے. انہوں نے کہا ساری عمر سیاستدانوں سے کیا, پہلی مرتبہ کسی تاجر سے کیا, دھوکہ کھا گیا. ساری عمر میں نے سیاستدانوں سے ڈیل کیا. اسی طرح جب بے نظیر صاحبہ پھنسی ہوئی تھی تو انہوں نے مساکیں جو جدہ پہنچ گئی, تو اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے, جدہ پہنچ گئی, اور پھر انہوں نے ان کا کندھا استعمال کر کے غیر منطقی غیر اصولی یہ موقع, ان کا کوئی نظریہ آپس میں نہیں, اندر سے ویسے ہی تھے جیسے تھے قاتل اور مقتول پارٹیاں ہیں دونوں, تو کوئی ان کا دونوں استعمال کرنا چاہتے تھے, جب دیکھا اب استعمال نہیں ہو سکتا, کہا دفعہ مارو. 8 مہینے جب یہی ہوا, 8 مہینے جب مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر خاموش تھا, نواز شریف خاموش تھا, بلاول روز لاہور جاتے تھے, کیا کہتے تھے, شہباز شریف بھی نہیں آ رہے, مریم صاحبہ بھی نہیں بول رہی, اگر مجھے ملاقات کی اجازت دیں تو میں ان کو ملنے کے لیے چلا جاتا ہوں. وہ ملاقات کی اجازت ہی نہیں دیتی تھی, بلاتی نہیں تھی. جب ان کو ضرورت پڑی, دھواں لگا, تھوڑا سا سیک پڑا, تو پھر ان کو انہوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے پوسٹروں پر مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کی تصویریں لگی, اور لاڑکانہ میں نعرے لگ گئے. پھر تو لاڑکانہ پی ڈی ایم کی شروع کے بہت سارے جلسے کور کیے, تو بڑے انٹرسٹنگ مناظر دیکھے ہم نے صحافت زندگی میں. آپ نے ادھر تو آپ گئے ہوں گے کراچی یا لاڑکانہ, کیوں بلاول ہم نے لڑنا نہیں لڑنا. پھر وال میں بھی تھا کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہوئی, اس وقت بھی خادم موجود تھا وہاں پی ڈی ایم میں لڑائی. اچھا بات یہ ہے کہ دونوں نے کندھے یوز کیے, تو اس مرتبہ وہ ذرا ارلی کندھا استعمال کر کے نکل گئے. پہلی پیپلز پارٹی کر گئی, ان کو بڑا غصہ چڑھا, ہم نے کرنی تھی تم کر گئے ہو. اور آج بھی یہ اسی چکر میں, آج بھی اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں. اور اس سے ایک آخری بات, ایک تو ثابت ہو گیا, وہ 26 نکات, میں اب اکثر یہ کہتا ہوں یہ قوم کو یاد رہے, 26 نکات, سویلین بالادستی, جمہوریت, انقلاب, مزاحمت. ٹھیک,
مفتاح اسماعیل صاحب, دیٹس اے ویو. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اتنا خلاف, نہیں آپ شکریہ نہ کریں, آپ تو اس طرح شکریہ کریں جیسے ہم آپ کو بولنے نہیں, آپ نے خود ہی کہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے, دونوں سے بات کریں, میں نے کر لیا, اب آپ ہمارا ٹھٹھا لگا رہے ہیں. اور کاشف بھائی میں تو شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اتنی دیر بعد آئے ہو. اچھا, یہ بتائیے آپ کو کیوں لگتا ہے پیپلز پارٹی کے اتنے خلاف کیوں ہے مریم نواز صاحب یا دیٹ گروپ؟ دیکھیے خلاف کی بات نہیں ہے. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ چلو استعفے انہوں نے نہیں دیے, میں وسیم کی بات بھی مان لیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا نہیں تھا کہ ہم وقت دیں گے, مناسب وقت کا تھا. اس کے بعد ہم نے ایک ڈیل کری تھی کہ جس کے تحت چیئرمین جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں گے سینٹ کے, وائس چیئرمین جو ہیں وہ JUI کے ہوں گے, لیڈر آف دی اپوزیشن مسلم لیگ نون کے ہوں گے. جب یہ بات ہو گئی تھی تو چیئرمین جو ان کا ہار گیا, وائس چیئرمین اگر ہار گیا تو لیڈر آف دی اپوزیشن پہ ہم کو سپورٹ نہیں کری, کوئی اتنا بڑا عہدہ نہیں ہوتا, اس کے باوجود جا کر باپ سے ووٹ لے لیے. میں سمجھتا ہوں اور ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے خیال سے بہت زیادتی تھی کہ آپ اس عہدے کے لیے آپ حکومت سے ڈیل کر لیں. اس کے بعد جو آپ نے بات کری کہ وکٹ کی دونوں سائڈ پہ کھیلنے کا, یہ لوگوں کو اس لیے اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ بات تو جب عمران خان نے کانفیڈنس کا ووٹ مانگا تھا تو پیپلز پارٹی کہیں پر بھی نہیں تھی ہماری مدد کرنے کو, کہ چلو اس وقت بھی 4-5-6 لوگ ہم لوگوں سے مل رہے تھے لیکن اور لوگ نہیں ملے وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, لیکن بزدار کو ہٹانے میں بڑے آگے تھے وہ, جو ہم کو سمجھ سے فہم سے بات تھی کہ جہاں پہ آپ کی 40 ووٹ ہیں اور ہمارے 80 ووٹ ہیں, اور یہاں پر ہم عمران خان کو, اگر عمران خان وہ کانفیڈنس ووٹ مانگ رہا ہے 172 لانا اس کے لیے مشکل ہو گئے, تو یہاں پہ محنت کر لو, ہو سکتا ہے جیت جاتے, ہو سکتا ہے ہار جاتے, آپ وہاں پہ محنت بھی نہیں کر رہے, کوشش بھی نہیں کر رہے کہ عمران خان بیٹھ جائے, لیکن آپ کو بزدار پہ ہٹ کے کرنا ہے, تو آپ یہ کس کی ایما پہ کام کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں. پھر وہ ٹویٹ آئی دوسرا سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک مرتبہ جب یہ باتیں ہو جاتی ہیں تو پھر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا جو ہے نا, اچھا اس کو برا بھلا کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے کسی کو, تو پھر وہ ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے فائرنگ ہوتی ہے. پھر آپ نے فائر کیا, وہاں سے جوابی فائر آیا, آپ کی طرف سے پہلی ٹویٹ آئی, دوسرا بلاول کی طرف سے جوابی فائر آیا, پھر آپ نے دوبارہ فائر کیا, انہوں نے جوابی فائر کیا. اب بھی ایسا لگتا ہے آپ بندوقیں نکال رہے ہیں, وہ ابھی تک بندوقیں خاموش کیے ہوئے, لیکن مجھے لگتا ہے ان قریب وہ بھی نکل آئیں گی, لیکن وہ بھی شہباز صاحب کی طرف دیکھیں شاید اتنے کم بڑھ جائیں. نہیں, بندوقیں نکالنے کی بات نہیں ہے. ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو آئین پہ چلانے کے لیے ہمارا اور پیپلز پارٹی کا اس وقت ساتھ ضروری ہے. ہم نے کہا ہے کہ یہ الیکٹورل الائنس نہیں ہے, ہم الیکشن الگ الگ لڑیں گے, لیکن اس وقت جو فسطائیت عمران خان لے کر آیا ہے, جو غریب دشمن پالیسیاں عمران خان لے کر آیا ہے, اور شاید بھٹی صاحب کے پاس وہ سر, لیکن اگر آپ کو اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں, پالیسیاں عمران خان کی غلط, آئینی غیر آئینی طریقے سے گورنمنٹ میں آیا وغیرہ وغیرہ, پھر بغیر معافی کا ان کو لے کر آئیں, کیمپین شروع کریں, جیسے PDM نے جلسے کریں پورے پاکستان میں, کہیں یہ بات 2 نمبر آدمی ہے, بڑی حکومت غلط, آپ معافیوں کے پیچھے پڑے ہوئے. ایسا لگتا ہے لڑائی اس وقت PDM کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, PTI کے ساتھ نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب سر میری گزارش سن لیں, میری آخری گزارش. اچھا سر ایک سوال سر, جمہوریت, سویلین بالادستی, انقلاب, بڑے بڑے 26 نکات, تو کیا تھا اگر سینٹ کی ایک اپوزیشن لیڈر وہ ہو جاتے, معاف کر دیتے؟ سر میری بالکل, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کہتے تو میاں صاحب ویسے ہی چھوڑ دیتے, اس کی کوئی بات نہیں تھی. میاں صاحب نے انکار کیا تھا سر, طریقہ کار غلط. سر میری بات تو سر میری جواب سن لیں. میاں صاحب کا یہ میرے خیال سے طریقہ کار غلط تھا, اور یہ معافی کی بات نہیں ہے, یہ کوئی اس طرح نہیں ہوتی, سیاست میں آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے. تو انشاءاللہ معافی ضروری نہیں ہے, لیکن میری گزارش سر, میرا نہیں خیال ہے کہ معافی کوئی ہوگی, کوئی فارمل بات, لیکن ایکسپلینیشن یہ ضرور ہوگی. یہ میری بات سن لیں, ایک منٹ سر, میری بات سن لیں, یہ ضرور بات ہوگی. یہ بات ٹھیک ہے, معافی نہیں, آپ نے یہ جو باپ سے ووٹ لے لیے, یہ غلط تھا, یہ تھوڑا سا اس کا اعتراف تو ہو جانا چاہیے. اور میری ایک اور گزارش سر, کہ جب آپ اتنا تذبذب پہ مسلم لیگ پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, جو میں آپ سے بریک میں کاشف بھائی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں مسلم لیگ یہ ہو گیا, اور پتہ نہیں 1990 میں اس نے اس کے کندھے پہ بندوق رکھ دی, اور اس نے رکھ دی. آپ ذرا یہ بھی دیکھیں کہ حکومتی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے. جہانگیر ترین صاحب اور اپنا ایک ہم خیال گروپ بنا کے, کیسے آپ اپنی بیسمنٹ سے باہر نکلیں, آپ کو پتہ لگے پورا پروگرام میں نے کل کا اس چیز پہ کیا, پرسوں کا اس چیز پہ, سر غلطی ہو گئی, معاف کر دیں. آئندہ سے صبح پہلے فون مفتاح اسماعیل کو کروں گا, بتاؤں گا سر آج پروگرام کیا کرنا ہے, آپ مجھے بتائیے گا, سر آپ حکومتی اس پہ کر لیں. سر میں آپ کی
اور سر میں آپ کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ میری کیا مجال ہے کہ اچھا آپ کی رائے ہے یہ، لیکن کوئی میری گزارش تو سنیں، میری گزارش سنیں سر، میری بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کے تذبذب کی، تو کیا آپ دوسری جماعتوں پہ تو دیکھیں وہ ایک پیش پہ ہوتے تھے، آج ایک پیش پہ ہیں؟ ذرا بتائیے، وسیم بدامی کو بہت پتا ہے، وسیم بدامی سے پوچھ لیجئے کہ حکومت ایک پیش پہ ہے، حکومت اور حکومت ایک پیش پہ ہے، یا حکومت اور ریاست کون ہے سر؟ ریاست تو کیا بات کر رہے ہیں، ریاست حکومت اور حکومت بھی ایک پیش پہ نہیں ہے، حکومت اور ریاست بھی ایک پیش پہ نہیں ہے، وہاں پر جب اتنا یہ ہے نون لیگ جو منہ سے اسٹیبلشمنٹ نہیں بول سکتے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کریں گے، ایک سٹینڈ میں گھوم رہے ہوں، جو جن کے منہ سے اسٹیبلشمنٹ نہیں نکلتا وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کریں گے۔ مفتاح صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ میں تو ریاست بول رہا ہوں سر، میں تو ریاست بول رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ بول دیتا ہوں، اچھا اسٹیبلشمنٹ بول دیتا ہوں یار، بڑی مہربانی، آپ خوش ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بول دیتا ہوں بس، ٹھیک، آپ کہتے ہیں میں وسیم بدامی اور صاحب کیا بولوں، کس کا نام لوں؟ ٹھیک ٹھیک، اگر شہباز صاحب پاکستان میں رہے وسیم بدامی صاحب، تو کیا سمت مسلم لیگ نون کی وہی رہے گی جو کل مریم بی بی نے ڈیفائن کی؟ اور اگر یہ تقسیم جو ابھی تک پولیٹیکل تقسیم ہے، کہیں بھی تصادم یا خلیج بڑھ سکتی ہے مسلم لیگ نون میں؟ ہاں میرا خیال ہے شہباز صاحب کا پاکستان میں رہنا بہت ہی ارریلیونٹ اور سیکنڈری ہو جائے گا، اگر بلکہ مزید نقصان ہو جائے گا اگر یہی ہوتا رہا کہ شہباز صاحب واضح طور پر نظر آئے کہ ایک دن رات کو عشائیے میں یہ کوشش کریں گے پیپلز پارٹی واپس آ جائے، اگلے دن جو ہے وہ ایک ڈرون اٹیک کریں اس بیانیے پہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور اس کو انڈورس کریں مریم نواز شریف صاحبہ، تو یا تو نون لیگ کے لیے بہتر یہ کہ یا تو وہی والی بات یا تو نواز شریف صاحب این او سی دے شہباز شریف صاحب کو کہ یار ہم خاموش ہوتے ہیں اور آپ لے کے چلے آگے، یا پھر شہباز صاحب منظرنامے سے ہٹ جائیں، تو پھر یہ نون لیگ کی جب پالیسی چلتی رہے، ورنہ زیادہ مذاق اڑے گا شہباز صاحب کے رہنے سے کہ وہ مفاہمانہ بات کریں گے، مریم بی بی سامنے کی بات کریں گی، اور پھر مفتاح اسماعیل صاحب سے ہم روزانہ پروگرام میں نون لیگ کے ہی دونوں بیانات چلا کے ان کی آپس کی وضاحت مانگتے رہیں گے، ان سے پی ٹی آئی پر گفتگو ہی نہیں ہوگی، ہم ان سے نون لیگ کی بات کریں گے کہ بھائی جان آپ کی لائن یہ ہے یا یہ، اور وہ کہیں گے یہ بھی ٹھیک ہے اور یوں بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسے بھی اور ویسے بھی اور یوں بھی اور یوں بھی۔ جس طرح مفتاح صاحب گھمانے کی کوشش کریں، جو بھی آئے گا وہ گھمائے گا کہ میں آپ کو گھما کے بتاتا ہوں کہ آپ کو بات کیسے نہیں سمجھانی میں نے۔ ایک بریک کے بعد بٹی جب سوال آپ کے لیے بھی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بٹی صاحب جو بات میں نے ان سے سوال دو تھے، شہباز شریف پاکستان میں ہوئے تو مسلم لیگ نون کی سمت کیا ہوگی ایک، اور کیا اس تفریق موجود ہے اس پر کوئی تصادم ہو سکتا ہے؟ میں اس کو ذرا مزید ریفائن کر لیتا ہوں۔ لیٹ سے میاں صاحب فیصلہ کر دیتے ہیں نہیں جی لڑائی ہی رکھنی ہے، پھر شہباز صاحب کیا کریں گے آپ کے خیال؟ میاں صاحب بہت عقل مند آدمی ہیں، وہ لڑائی کو ایک حد سے میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا سے لے کر جدہ جس شان سے جدہ جاتے ہیں وہ شان سلامت رہتی ہے، اور جس شان سے لندن جاتے ہیں وہ شان سلامت رہتی ہے، جانے تک کبھی بھی کوئی دروازہ بند نہیں کرتے، ایک دروازہ ان کا کھلا ہوتا ہے۔ نام لے کر دروازے تو بند کر دیے انہوں نے، کیا بات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، ایک سوال سر نام آپ کا خیال میں کیا میاں صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کبھی پی ایم ایل این کو اگر ان کے اختیار میں واپس آنے دے گی؟ سر میاں صاحب اس وقت واپس آنے کے لیے میرا سوال گندم بھٹی صاحب نے سوال پہلے سوچ کے رکھا جب میں کہنا اچھا یا آپ نے یہ بھی سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ یہ میں نے یہاں فکرہ بھٹی صاحب کو مارنا ہے؟ یار میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کے بڑے خیال آدمی میں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس کے پیچھے بھٹی صاحب کا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ جواب کو اچھا دوبارہ کریں سوال۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اگر الیکشن مینج کر سکے کسی وجہ سے بھی، کیا میاں صاحب اور مریم قابل قبول ہیں اسٹیبلشمنٹ کے؟ سر شہباز شریف کس مشن پہ ہیں؟ اسی مشن پہ ہیں کہ قابل قبول ہوں، معافی تلافی قابل قبول ہوں۔ ابھی قابل قبول ہے نہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے، نیکسٹ۔ میں اسی وجہ سے مجھے مفتاح صاحب کو تانے مارتے رہے سارا پروگرام۔ نہیں یار سیدھا اس میں کیونکہ ہر سوال کا آپ کہتے ہیں نا قابل قبول نہیں ہے، میرا خیال ہے نہیں قابل قبول، تو آپ آگے سے کہتے ہیں کہ اگر سر اس پوزیشن پہ جانے کے بعد اتنے جھوٹ بولنے کے بعد 2 منٹ ضائع کرنے کے بعد اگر یہی بات کرنی تھی 2 منٹ پہلے کر لیتے ہیں۔ نہیں لیکن پھر آپ مجھ پہ کیمرہ نہیں اس وقت تو نہیں ہے سر۔ سو اگر نہیں ہے اس وقت، ایک تو راستہ یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں نواز شریف صاحب، کہ ٹھیک ہے شہباز کی مفاہمت والی پالیسی چاہیے، یہ بھی سکرپٹڈ ہوگا۔ ہاں مفتاح صاحب کوئکلی سر، آپ کو لگتا ہے کہ شہباز کیا ہوگا اگر ایک تو یہ سکرپٹڈ ہوگا اگر میاں صاحب پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اگر میاں صاحب اور مریم بی بی پیچھے نہیں ہٹتے پھر کیا ہوگا؟ شہباز صاحب کیا کریں گے؟ سر جتنی مرتبہ آپ نے پروگرام میں بلایا مجھے
اور بہت مرتبہ بلایا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے ہمیشہ یہ بات کری ہے کہ 29 کلومیٹر لمبا پی آر ٹی لاہور میں 27 ارب میں شہباز شریف نے بنایا تھا، اسی پی آر ٹی کو عمران خان نے 105 ارب میں بنایا ہے اور سپریم کورٹ تک گیا ہے کہ اس کی نیب انویسٹیگیشن نہ کرے. یہ ساری اکاؤنٹیبلٹی بیکار ہو جاتی ہے، عمران خان کی ساری باتیں بیکار ہو جاتی ہیں اگر یہ پشاور بی آر ٹی کے انویسٹیگیشن نہیں کر رہے اور قوم کو جس طرح بٹی صاحب گھر سے جواب سوچ کے آتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، ہمیشہ میں آپ کو بھی کہتا ہوں آپ گھر سے جواب سوچ کے آئے ہوتے ہیں. نہیں کہ سوال پوچھے گا شہباز شریف کا، پہلا جواب بی آر ٹی، دوسرا جواب شہباز شریف نے بی آر ٹی بنایا، عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ بڑا دونوں. میری بات سنیں، یہ قوم کے پیسے ہیں، عمران خان حساب دے. اچھا ہاں، سوال شہباز صاحب کا کیا بنے گا؟ جواب قوم کے پیسے عمران خان جواب دے. کاش میرا بھائی اب ٹھنڈ پڑ اور نتیجہ وسیم مدامی کا ٹائم ختم ہو گیا. 40 سیکنڈ وسیم مدامی 40 سیکنڈ. اگر نواز شریف صاحب کہتے ہیں اور مریم بی بی کہتے ہیں ہم اپنی پوزیشن سے اس سخت پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، شہباز صاحب کیا کریں؟ افسوس کریں گے، تھوڑے سے کنارہ کش ہوں گے اور نون لیگ اپنے سوسائڈل مشن میں جاری رہے گی. لیکن کیا مریم ایک وقت میں جب صدر مسلم لیگ نون خاموش ہو تو مریم بی بی ایکٹیو ہو سکتی ہیں؟ ہو جائیں گی اگر اسی وجہ سے خاموش ہوں گے صدر مسلم نون کہ وہ بیانیہ بائے نہیں کر اپنے بھائی کا. جو فیصلہ نواز شریف کرے گا پوری پارٹی اس کے اوپر چلے گی انکلوڈنگ شہباز شریف. ویسے ہم کیسے ان لوگوں کے عجیب و غریب ہیں، ان کے قصے گائی جا رہے ہیں، بولی جا رہے ہیں، وہ صاحب یوں ہو جائیں، وہ صاحب یوں ہو جائیں، وہ صاحب یوں ہو جائیں، یہ صاحب یوں، اور صاحب سارے اپنے اپنا فٹ کر کے اینڈ پہ ہمیں پھر جمہوریت کا ٹانکا دکھا کے باؤسوں میں گڈی والیا. یہ ممکن ہے لیکن ابھی ہوا نہیں. ہو جانا ہے، ہو جانا. اسی لیے یہ بات کریں کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ میرا سوال اسی لیے عقل مند پوچھا سی کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے. اپنا ٹپیکل جواب کا پٹی جواب دیتا ہے. بی آر ٹی جواب دیا، کلوز کر بی آر ٹی جواب دیا. ناظرین اجازت دیتا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. لوگوں سوالے کے ساتھ میں ہوں